جو 1 लाख रुपए माहाना कमा रहा था उसका टैक्स 100% बढ़ा दिया, उसके टैक्स में 5 से 6 हज़ार रुपए माहाना का इजाफा हो गया। अपने खर्चा पूरा करने के लिए अपने बच्चे को स्कूल से निकालना पड़े, इतना सारा तो तनख्वाह में से डायरेक्ट टैक्स में चला गया। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो अगर एक शख्स अपनी तनख्वाह का 50 से 60% मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस की मदों में दे देगा तो मुझे बताएं वो अपना घर कैसे चलाएगा, वो अपने बच्चों को तालीम कैसे देगा। एक बंदा है जो अपनी तनख्वाह से इतना टैक्स कटवा रहा है कि बदले में क्या सहूलत मिल रही है? क्या उसको स्टेट की तरफ से तालीम की सही सहूलत मिल रही है? क्या स्टेट की तरफ से सेहत की सहूलत मिल रही है, ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिल रही है, क्या उसको सिक्योरिटी मिल रही है? इन्हीं टैक्स की वजह से लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। अगर इस तरह से मुल्क की क्रीम बाहर चली जाएगी तो मुल्क का निज़ाम कौन चलाएगा? 368 अरब रुपए सैलरीड क्लास ने पूरे पाकिस्तान से डायरेक्ट टैक्स पे किया है लास्ट ईयर। एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स ने मिलाकर सिर्फ 111 रुपए दिए। एग्रीकल्चर सेक्टर ने 5 से 7 अरब रुपए जमा करे। सैलरीड क्लास का ये कि उसको सारा टैक्स माहाना बुनियादों पर कट जाता है, पूरा 100% टैक्स कलेक्शन होती है। किसी और शोबे में इस तरह से 100% एडवांस टैक्स की कलेक्शन नहीं है। गवर्नमेंट को आसान टारगेट मिल रहा है कि सैलरीड क्लास पे डालते रहेंगे तो देखिए एक वक्त आ जाएगा ना कि उनकी भी बस हो जाएगी। अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी, मुल्क की जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट करें? क्या सारा टैक्स में ही दे देंगे और बिजली के और गैस के बिलों में दे देंगे? अगर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो अप्लायंसेस कौन खरीदेगा, गाड़ियां कौन खरीदेगा, घर कौन खरीदेगा, इंश्योरेंस कौन लेगा? क्या इससे ये भी हो रहा है कि टैक्स चोरी बढ़ रही है? तनख्वाह कैश में देने वाला एलिमेंट बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट जो मिलेगा वो कैश में मिलेगा, या जो टैक्स बढ़ने की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा था वो उसका पोर्शन तनख्वाह का उसको कैश में दे दिया जाएगा। आप सोसाइटी को वो चीज़ें सोचने में मजबूर कर रहे हैं जो उससे पहले उसने कभी सोची नहीं थी। जो टैक्स नेट में नहीं उसे बाहर ही रहने दो, मगर जो पहले से टैक्स देता है उस पर मजीद टैक्स बढ़ा दो। हुकूमत का ये रवैया मुस्तकिल मिजाजी से जारी है और इसका सबसे बड़ा निशाना बन रही है हमारी सैलरीड क्लास। मगर अब टैक्स दे देकर उनकी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। पूरे मुल्क में सैलरीड क्लास की तरफ से टैक्स कम करो मुहिम भी जारी है। आज हम इसी पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नासिर हुसैन तैयबानी साहब, जो सैलरीड क्लास अलायंस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका और रफ्तार का हमें आपका बुलाने भी का। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा नासिर भाई, ये बताइए कि सैलरीड क्लास तो हमेशा से टैक्स देती आ रही है, तो इस बार ऐसा क्या हुआ है कि आप लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस दफ़ा शोर बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि सैलरी क्लास, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि सैलरी क्लास वो क्लास है जिस पे हर साल वो टैक्स का रेट बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि वो बहुत आसान टारगेट जिससे उनके टैक्स रेवेन्यूज़ कलेक्ट हो जाते हैं। तो इस साल भी गवर्नमेंट ने यही किया कि टैक्स रेट में मज़ीद इजाफा किया, और ये इजाफा इस दफ़ा इतना है कि कम अज़ कम बहुत सारे स्लैब्स में 30 से 40% आपका टैक्स बढ़ गया। अगर जैसे कोई बंदा अगर 20,000 रुपये माहाना टैक्स दे रहा था तो उसका टैक्स बढ़ के अब 30,000 रुपये तक हो गया। किसी जो 40,000 दे रहा था उसका 50 से 60,000 रुपये हो गया। तो अब इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि इतनी महंगाई के दौर में कि वो ऑलरेडी अपनी तनख्वाह पे बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे थे, यानी कि टैक्स रेट पिछले साल भी बढ़े, उससे पिछले साल भी बढ़े। जब मालियाती साल 2023 खत्म हुआ उसमें भी बढ़े, मालियाती साल 2024 जो भी खत्म हो रहा है इसमें भी रेट बढ़े थे, और अब मालियाती साल 2024-25 जो है उसमें रेट इतने बढ़ा दिए गए कि लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गए। देखिए आवाज़ें पिछले साल भी उठी थी। मैं सैलरीड क्लास अलायंस पाकिस्तान का मेंबर हूँ। ये अलायंस पिछले साल ही फॉर्म हो गया था। इन्होंने पूरी कोशिश की कि तमाम जो भी रेलिवेंट लोग हैं, इदारे हैं, वहाँ तक बात पहुँचाएं, लेकिन लगता है कि जिस साल जो बजट आया है लग रहा है कोई बात उसको सुना नहीं गया और सैलरी क्लास को आसान टारगेट समझ के बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए गए। अच्छा नासिर भाई, कुछ समझाइए ना, मतलब कितना टैक्स बढ़ गया है? यानी कि अगर कोई 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है या 1,20,000 किसी की सैलरी है तो वो अब कितने पे कर रहा है और पिछले साल कितने पे कर रहा था? अगर किसी शख्स की माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो पहले अगर उसकी तनख्वाह पे से माहाना 12,050 रुपये टैक्स कट रहा था, वो 2,500 रुपये, यानी कि डबल हो गया कि एक शख्स के टैक्स जो देना था वो डबल हो गया। फिर जो शख्स 1.5 लाख रुपए जिसकी माहाना तनख्वाह है वो 7,500 रुपये माहाना दे रहा था टैक्स, अब 10,000 रुपये हो गया। जिसकी 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है जो 25,000 रुपये पिछले साल टैक्स दे रहा था वो 32,000 रुपये हो गया। अच्छा, ये मैं से पिछले साल से कंपेयर कर रहा हूँ। अगर हम पिछले 3 साल में इजाफा देखें तो ये इजाफा कम अज़ कम उसका 8,000 रुपये का हो गया। फिर जो 4 लाख रुपए माहाना तनख्वाह कमा रहा है उसका टैक्स अगर पिछले साल 64,000 रुपये था, वो इस साल वो माहाना टैक्स 80,000 रुपये हो गया। तो अब मुझे बताएं कि इतना इजाफा, यानी कि 24% उसका टैक्स बढ़ गया। इतना ज़्यादा टैक्स देकर हमें पता है कि टैक्स देना है, गवर्नमेंट को चीज़ों की ज़रूरत है अपने कारोबार चलाने के लिए, लेकिन उसके बदले में उसको मिल क्या रहा है? क्या उसको स्टेट की तरफ से तालीम की सही सहूलत मिल रही? क्या उसके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। क्या उसको स्टेट की तरफ से सेहत की सहूलत मिल रही है? क्या उसको ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिल रही है? क्या उसको सिक्योरिटी मिल रही है?
دیکھیے یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے سیلریڈ کلاس اب آواز اٹھا رہی ہے کہ اتنا زیادہ ٹیکس دینے کے بعد بھی اگر حکومتوں کی طرف سے اس کو جو درکار سہولیاتیں وہ نہیں ملیں گی تو وہ کیسے گزارا کرے گا. اتنا سارا تو تنخواہ میں سے دیکھیں ڈائریکٹ ٹیکس میں چلا گیا, پھر انڈائریکٹ ٹیکسز لگے ہوئے ہیں صوبوں کے بیس پر بھی اور فیڈرل کی بیس پر بھی. اگر وہ بھی ٹیکس کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں, آپ تقریباً 20% تو سیلز ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں مختلف مدوں میں, پھر جو صوبے کے ٹیکس سے 15 سے 16% کے ریٹ ہیں, پھر اب تعلیمی سہولیات پہ بھی سندھ میں ٹیکس لگ گیا, ہاسپٹل آپ جائیں گے کنسلٹنسی فیس پہ بھی تو دیں گے. تو اگر آپ کی اور پھر یوٹیلیٹی کے چارجز کہاں پہنچ گئے ہیں سب کو پتہ ہے, اچھی طرح پتہ ہے کہ بجلی کے بل گیس کے بل کتنے بڑھ گئے. تو اگر ایک شخص اپنی تنخواہ کا 50 سے 60% مختلف طرح کے ٹیکسز کی مدوں میں دے دے گا تو مجھے بتائیں وہ اپنا گھر کیسے چلائے گا, وہ اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دے گا. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس پہ اتنی آواز اٹھائی جا رہی ہے. پھر اس دفعہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں یہ بھی بتاؤں کہ اس دفعہ گورنمنٹ ایک اور بھی نئی چیز کی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ لوگ ہیں جن کی تنخواہ تھوڑی زیادہ ہے, بھائی اگر کچھ لوگ اپنے کیریئر میں اتنے عرصے پڑھ لکھ کے ترقی کر کے مقام تک پہنچے, ان کی ماہانہ تنخواہ 8-8.5 لاکھ روپے. اچھا یہ بھی میں بتا دوں اس میں کیش تنخواہ کے علاوہ بھی ایلیمنٹس ٹیکسیبل انکم میں آ جاتے ہیں. تو وہ جو اس کی تنخواہ تھی اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ٹیکس کے علاوہ 10% سرچارج بھی دیں گے. تو اگر پچھلے سال ایک 8.5 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والا ماہانہ ٹیکس وہ دے رہا تھا 2,14,000 روپے, اب وہ 2,60,000 روپے ٹیکس دے گا ماہانہ. یعنی کہ 8.5 لاکھ کی تنخواہ میں سے اس نے 2,60,000 روپے تو سیدھی گورنمنٹ کو دے دیے. یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے. اب ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں وہ مزید تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے اور دے دے گا, تو پھر وہ گھر اپنے باقی پیسوں سے کیسے چلائے گا, وہ اپنا کوالٹی آف لائف کیسے مینٹین کرے گا. تو یہ وہ ساری باتیں جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس چیز پہ توجہ دے اور سیلری ٹیکس ریٹ کو کم کیا جائے. اچھا یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ گورنمنٹ کو سرٹیفائڈ ٹیکس تو کلیکٹ کرنا ہے, لیکن اس کے لیے ان کو ایونیوز دیکھنے چاہیے نا کہ کہاں پہ ٹیکس ریٹ کو بڑھائیں یا ایڈجسٹ کریں. اس دفعہ اتنے چھوٹے چھوٹے سلیبس میں اتنا زیادہ ٹیکس بڑھا دیا گیا کہ لوگوں کے لیے واقعی بہت مشکل ہو جائے گی. آپ خود دیکھیں کہ جو 1 لاکھ روپے ماہانہ کما رہا تھا اس کا ٹیکس 100% بڑھا دیا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں بالکل ناانصافی. اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 1 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ والے کا ٹیکس ختم کیا جائے. جو بندہ 1.5 لاکھ روپے ماہانہ کما رہا تھا اس کے ٹیکس میں 33% اضافہ کر دیا. 2 لاکھ والے کو تو پتہ نہیں کیا ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ 40% ٹیکس بڑھا دیا. تو اب یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں سب سے زیادہ ہٹ تو پھر 1 لاکھ والا ہوا نا, اس کا 100% انکریز کر دیا. جی بالکل بالکل, اسی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تو ٹیکس ہی نہ لیں, اور جہاں اس کا ٹیکس 100% بڑھا دیا. اسی طرح گرے جب آپ 1 لاکھ روپے تک کی ماہانہ تنخواہ کو ٹیکس ایگزمپٹ کریں گے تو اسی کا فائدہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کمانے والے کو بھی ہوگا. اور ہمیں پتہ ہے کہ سب سے بڑی تعداد تنخواہ دار طبقے کی انہی سلیبز میں ہے. تو گورنمنٹ کو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ریٹ بڑھا دیا, لیکن ایبسولوٹ میں ان کو کوئی زیادہ اس سے نقصان نہیں ہوگا, لوگوں کو ریلیف ملے گا. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری حکومت ہے جس نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے تو اس کو ان چیزوں کو توجہ دینی چاہیے. یہ دیکھیں بہت آسان ہے نا کہ کیلکولیشن ہے کہ آپ کو ٹیکس بڑھانا تھا, آپ نے کہا کہ بھائی ہر جگہ میں پرسنٹیج بڑھاؤں گا میرا ٹوٹل میں آ جائے گا, لیکن اس کے ہمیں سائیکولوجیکل امپیکٹ دیکھنے, اس کے معاشرے پہ امپیکٹ دیکھنے, تاکہ لوگوں کو اتنا مجبور نہ کر دیں کہ وہ بیچارے یہ سوچیں کہ ہمارے لیے اب کیسے گزارا کریں گے اس ملک میں. پھر وہی ہوگا کہ لوگ یا تو سوچیں گے کس طرح سے ٹیکس چوری کریں, یا لوگ ملک سے باہر جانے کے تگودو میں لگ جائیں گے. اس میں ہر طرح سے ملک کا نقصان ہے. اچھا فیصل صاحب, ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے زیادہ انکم پہ زیادہ ٹیکس ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ ٹیکس ایک ریشو کے حساب سے ہونا چاہیے نا. گورنمنٹ نے کہا 35% سے زیادہ ریٹ نہیں لے کے جائیں گے, لیکن 10% سرچارج لگا دیا. اس کا مطلب ہے ٹیکس ریٹ تو آپ کا ویسے ہی آپ نے ہائیسٹ سلیب کم از کم 38 یعنی کہ 40% کے قریب لے گئے. تو ایک شخص سمجھے ایگزیکٹو ہے, کمپنی میں بیٹھا ہوگا, ہمارے وزیر خزانہ بھی ماشاءاللہ ایک بینک کی صدارت پہ تھے, تو ان کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ ان کے پاس کافی سارے ایگزیکٹو ہوں گے جن کی ماہانہ تنخواہ 15 لاکھ 18 لاکھ روپے ہوگی. تو وہ شخص جو ہم لے لیتے ہیں 18 لاکھ کی فگر لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے کم لوگ ہوں گے, لیکن 18 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والا اب وہ ٹیکس دے رہا ہے, وہ 6.5 لاکھ روپے ماہانہ ٹیکس دے رہا ہے, اور یہ اس کی ٹیکس میں اضافہ پچھلے 3 سالوں میں 50% ہے. تو مطلب ایک شخص جو آج سے 3 سال پہلے 4 لاکھ روپے ٹیکس دے رہا تھا وہ 6.5 لاکھ روپے ٹیکس دے رہا ہے. تو مجھے بتائیں اس 2.5 لاکھ روپے اضافی ٹیکس دینے سے اس کی زندگی میں کیا فرق پڑا, اس کو گورنمنٹ کی طرف سے کیا سہولت ملی. اچھا پھر ہم یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس نے 1 سال کام کیا تو وہ تقریباً 4 یا 5 مہینے ریاست کے لیے کام کر رہا ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ مطلب
ہم ظاہر سی بات ہے کام کریں, ٹیکس دینا ہے, لیکن اس کا ایک ریشو ہونا چاہیے. یعنی کہ 4 مہینے ہم نے ایف بی آر کے لیے کام کر لیا, گورنمنٹ کے لیے کام کر لیا, 3 مہینے شاید ہم تمام جو الیکٹرکس دینے والی کمپنیز ان کے لیے کام کر لیں گے, تو ہمارے تو 2-3 مہینے بچیں گے میرے خیال میں. اچھا ناصر بھائی, اس سے آپ لوگوں کی کوئی لائف پہ کیا اثر پڑا؟ جی فیصل صاحب, آپ نے بالکل ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کر دی ہے. دیکھیں, ہمارا سیٹ کلاس الائنس پاکستان کا ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے, فیس بک پیج اور لنکڈ ان پیج کے ذریعے بہت سارے ہزاروں لوگوں سے رابطہ ہے. تو یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو شخص جو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ماہانہ کماتا تھا, اس کے ٹیکس میں 5 سے 6 ہزار روپے ماہانہ کا اضافہ ہو گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ اس طرح سے زیادہ ٹیکس دے دے گا, بجلی کے بل زیادہ دے گا, تو اس کے لیے تو اپنے بچے کو اسکول بھیجنا پاسبل نہیں رہے. تو اس شخص کو, اس فیملی کو اگر اپنے خراجات برداشت کرنے دیں, کھانا تو وہ نہیں چھوڑ سکتا, دوائیں وہ نہیں چھوڑ سکتا, تو کیا وہ اس کو اپنے جو تنخواہ اس کی ٹیک ہوم کم ہو گئی, کیا اس کو پورا کرنے کے لیے, اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے اپنے بچے کو اسکول سے نکالنا پڑے گا؟ اور اس طرح کی باتیں ہمیں سننے میں آ رہی ہیں. تو انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ آگے ہماری آنے والی نسل اگر صحیح تعلیم سے محروم رہے گی تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے, اتنی جس بندے کی تنخواہ ہوتی ہے تو وہ ایک ابو ایوریج اسکول میں اپنے بچوں کو بھیج پا رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ بھی نہیں بھیجے گا, اسٹیٹ کی طرف سے تعلیم نہیں مل رہی ہے, تو کیا ہوگا؟ ہمارے ملک, ہم بات کرتے ہیں کہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اس میں نوجوان اتنے زیادہ ہیں. تو اگر ہم نوجوان بغیر تعلیم کے ہوگا, بغیر شعور کے ہوگا, تو کیا ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ آپ لوگ اتنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں, مگر میں نمبر دیکھ رہا تھا, پاکستان میں سیلریڈ کلاس پر جو ٹیکس لگا ہے, اگر ہم اس کا موازنہ یورپ سے کریں تو یورپ میں تو سر انکم پر جو ٹیکس لگتا ہے وہ تقریباً 40% سے بھی زیادہ ہے. تو یہاں پر تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, اگر ہم ہائر ٹیکس کی بات کریں تو ہم تقریباً 38% تک تو پہنچ ہی گئے ہیں افیکٹو ٹیکس ریٹ, اور پھر انڈائریکٹ ٹیکس اپنی جگہ. تو اگر ہمیں اب پاکستان کو اپنا موازنہ یورپی ممالک سے, امریکہ سے کرنا ہے تو بالکل کریں. اگر انکم ٹیکس اتنا تنخواہوں سے کٹ رہا ہے, جیسے انگلینڈ میں سرٹن سلیب تک 30% ہے, اس کے بعد 40% ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس کی ہمیں سہولیات بھی دیکھنی پڑیں گی کہ ایک بندہ جو اپنی تنخواہ سے اتنا ٹیکس کٹوا رہا ہے, تو اس کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کو اس کے بدلے میں کیا سہولیات مل رہی ہے. اگر انگلینڈ میں رہنے والا جو شخص ہے, ہمارے بھی بہت سارے دوست مائگریٹ کر کے جا چکے ہیں انہی حالات کی وجہ سے, اس پہ بات کرتے ہیں, تو اگر اس کے بچوں کو اسٹیٹ کی طرف سے بہترین اسکول میں تعلیم مل رہی ہے, اگر اس کو صحت کی سہولیات مل رہی ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ کا اچھا نظام موجود ہے, تو اس کے لیے اتنا ٹیکس دینا بالکل مناسب بات ہے. اگر ہم یہاں پہ پاکستان میں 30-40% ٹیکس ریٹ دینے کے بعد بھی ہمیں اپنی کنوینس کی بھی ضرورت ہے, ہمیں اسکول کی بھاری بھاری فیسیں بھی دینی ہیں, ہمیں اس کی تعلیم صحت پر بھی اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے, ہمیں سیکورٹی پہ پیسہ خرچ کرنا ہے, پانی بھی ہم نے خرید کر پینا ہے. تو پھر اگر یہی سب ہمیں اخراجات خود پورے کرنے, تو اسٹیٹ ٹیکس ضرور لگائے, ہمیں اپنی تنخواہوں میں سے کچھ اماؤنٹ ڈیڈکٹ کرنے کی اجازت دے دیں. دیکھیں 1979 کے آرڈیننس میں ٹیکس ریٹ زیادہ تھے سیلری پہ, لیکن تنخواہوں میں سے ڈیڈکشن بھی الاؤڈ, جیسے 45% آف ہاؤس رینٹ واز الاؤڈ ٹو بی ڈیڈکٹیڈ, 10% آف یوٹیلیٹی واز الاؤڈ ٹو بی ڈیڈکٹیڈ. کانسیپٹ یہی تھا کہ وہ خرچے انسان خود اپنی جیب سے کر رہا ہے, گھر کرائے پہ ہے یا خرید رہا ہے, تو اس کا بالکل چیزیں الاؤڈ تھی. گورنمنٹ نے کہا بھائی ہم ٹو کیپ ایوری تھنگ سمپل, ہم ریٹس کو کم کر دیتے ہیں, ایوری تھنگ شوڈ بی ٹیکسیبل. چلیں, اچھا آغاز تھا, لیکن وہ ٹیکس ریٹ کم نہیں رہے. ایک سال گزرتا ہے, دوسرا سال گزرتا ہے, تھوڑے تھوڑے کر کے وہ ٹیکس ریٹ بڑھا دیے گئے. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا, ہمارا ملک جو اتنی ہائی انفلیشن کی مستقل پیریڈ سے گزر رہا ہے کہ 20-30-35% تک انفلیشن کے ریٹ چلے جاتے ہیں, تو اتنی زیادہ انفلیشن, یعنی کہ جو پیسہ ٹیکس کٹنے کے بعد ہماری جیبوں میں آ رہا ہے, اس میں اخراجات پورے کرنا مشکل, پھر سہولیات بھی اسٹیٹ سے نہ مل رہی ہوں, تو پھر اگر ہم اپنا موازنہ یورپین ممالک کے ٹیکس ریٹ سے کریں گے تو میرے خیال میں بالکل مناسب بات نہیں ہے. اور اسی وجہ سے, انہی ٹیکس کی وجہ سے بہت بڑا ریزن بن گیا ہے لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, یا لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں کہ ان کو فارن کرنسی میں پیسے مل رہے ہیں, ایون ایکول اماؤنٹ پہ. فرض کریں بندے کی تنخواہ 5 لاکھ روپے ماہانہ ہے, اس کو آن لائن فری لانسنگ کا کام کر کے بھی 5 لاکھ روپے ماہانہ مل رہے ہیں, لیکن وہاں اس کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑ رہا, وہ خوش ہے, کہہ رہا ہے میں اپنے اوقات کار کے حساب سے کام کر رہا ہوں, مجھے ٹیکس نہیں دینا پڑ رہا, میں ملک میں ڈالر بھی لے کے آ رہا ہوں. تو سوچیں اگر اس طرح, یا پھر لوگ باہر چلے جاتے ہیں, امیگریشن اپلائی کر رہے ہیں اور لوگ باہر جا رہے ہیں, تو سوچیں اگر اس طرح سے ہمارے یہاں سے ملک کی کریم باہر چلی جائے گی تو ملک کا نظام کون چلائے گا؟
تو ناصر بھائی تو دیکھیں حکومت کو تو پیسے چاہیے نا ملک چلانے کے لیے, جو بھی حالات ہیں جیسے بھی یہاں تک پہنچے وہ ایک الگ بحث ہے, مگر مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ لوگ ٹیکس نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, تو حکومت یہ آپ کے حصے کا ٹیکس پھر کون سے سیکٹر سے جمع کر سکتی ہے؟ کچھ آپ کے پاس نمبرز ہیں یا آپ کی کوئی کیلکولیشن ہے؟ بالکل, دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ نہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے, ہم نے کہا ٹیکس کم کرو, اور ٹیکس کم کرو میں بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل 50% ٹیکس اچھا, کر تو دیں. تجاویز دینا کہاں لگا دے پھر؟ بالکل, دیکھیں ایک تو یہ کہ ہمارا پچھلے سال کے ٹیکس ریٹ جو ہم نے کہا ہے مالیاتی سال 2023-24 کے وہ ٹیکس ریٹ بحال کر دیں. 1 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ جو اس کی ہے اس کا ٹیکس ختم ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ان حالات میں 1 لاکھ روپے میں گزارا کرنا بھی مشکل ہے. لوگ اس سے کم میں بھی یقیناً گزارا کر رہے ہیں, لیکن ہم پھر کوالٹی آف لائف کی بھی بات کرتے ہیں, تو وہ ہونا چاہیے. منیمم ویج کے جو قانون ہے وہ فالو ہونے چاہیے. ٹیکس ایگزمپشنز اور ٹیکس کریڈٹ ملا کرتے تھے میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ سے, انشورنس کے, ہاؤس لون کے, وہ بحال کی جائیں. دیکھیں ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر لوگوں کی ڈسپوزیبل انکم نہیں ہوگی تو وہ ملک کی جی ڈی پی میں کیسے کنٹریبیوٹ کریں؟ کیا سارا ٹیکس میں ہی دے دیں گے اور بجلی کے اور گیس کے بلوں میں دے دیں گے؟ نہیں. اگر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اپلائنسز کون خریدے گا, گاڑیاں کون خریدے گا, گھر کون خریدے گا, انشورنس کون لے گا؟ تو یہ آپ کی ملک کی جی ڈی پی کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے. کون سے ایسے سیکٹر موجود ہے جہاں سے گورنمنٹ ریونیو بڑھا سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو گورنمنٹ آلریڈی ایکسپورٹرز پر ٹیکس بڑھا دی ہے, اور میں کمپیریزن کے لیے بتا دوں 368 ارب روپے سیلریڈ کلاس نے پورے پاکستان سے ڈائریکٹ ٹیکس پے کیا ہے لاسٹ ایئر مالیاتی سال 2023-24. اگر اس کو ہم کمپیئر کریں تو ایکسپورٹرز اور ریٹیلرز نے ملا کر صرف 111 روپے دیے. اچھا, ایگریکلچر سیکٹر نے 5 سے 7 ارب روپے جمع کرے. تو اگر سارا برڈن گورنمنٹ کو آسان ٹارگیٹ مل رہا ہے کہ سیلریڈ کلاس پہ ڈالتے رہیں گے, تو دیکھیں ایک وقت آ جائے گا نا کہ ان کی بھی بس ہو جائے گی. اور ان کی بس اس طرح سے ہو گئی ہے کہ یہ کلاس جو کبھی اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں آتی تھی, وہ سڑکوں پہ آ کے مظاہرے کر رہی ہے. کراچی میں بہت مظاہرے ہو چکے ہیں, باقاعدہ چودھری روڈ پہ واک بھی ہوئی تھی, پی آئی ڈی سے بہت پروٹیسٹ ہو چکے ہیں, پریس کلب کے بعد پروٹیسٹ ہوا ہے, اسلام آباد میں جناح ایونیو میں 3 سے 4 پروٹیسٹ ہو چکے ہیں, لاہور میں لبرٹی چوک پہ ہو چکا ہے, پشاور میں ہو چکا ہے. تو یہ آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ لوگ اتنے مجبور ہو گئے ہیں, وہ چاہتے ہیں ان کی آواز حکام بالا تک پہنچے اور اس پہ کوئی ایکشن ہو. اچھا ناصر بھائی, آپ کے پاس کچھ نمبرز ہیں کہ پورے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں سیلریڈ امپلائیز, اور یہ جو 368 ارب روپے جو لاسٹ ایئر پے کیے ہیں یہ کتنے لوگوں نے پے کیے ہیں؟ اچھا, اس کے اندر کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ اس بریکٹ میں آ جائیں گے جو ٹیکسیبل نہیں ہے تو اس سے نکل جائیں گے, لیکن بہت محتاط اندازے کے مطابق یہ تعداد کم از کم 4 سے 5 ملین میں جاتی ہے جو ٹیکسیبل تھریش ہولڈ کے اندر آ جاتے ہیں, جو سیلریڈ کلاس پورے ملک کے اندر ہے. اوور آل تعداد تو یقیناً 10 ملین سے اوپر ہوگی, لیکن جو سیلری بریکٹ میں آتے ہیں, جو ٹیکس دے رہے ہیں اور جو اب اتنے منیمم تھریش ہولڈ پہ ٹیکس کر رہے ہیں, تو یہ تعداد اس سے یقیناً آگے نکل جائے گی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکس بڑھا ہے یہ کم از کم 50 لاکھ لوگوں کو ہٹ کیا ہے اس نے؟ بالکل محتاط اندازے کے مطابق بالکل تو ایسا. ناصر بھائی اگر دیکھا جائے تو یہ 50 لاکھ لوگ بھی ووٹر تو ہیں, یقیناً یہ ایڈلٹ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. بالکل, تو یہ کسی نہ کسی پارٹی کو ووٹ تو دیتے ہوں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر کر ان ووٹرز کو, ظاہر سی بات ہے جن کے کچن کا بجٹ آپ نے کٹ کر دیا یا کسی کا بچہ اسکول سے نکل گیا آپ کے ٹیکس بڑھانے کی وجہ سے, تو حکومت نے ووٹرز کو اپنے اگینسٹ نہیں کیا؟ میرے خیال میں بہت سارے ایسے اقدامات ہو رہے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہے گورنمنٹ کی کنسٹرینٹ ہیں, ٹیکس چاہیے, لیکن دیکھیں ٹیکس بڑھانا ہے تو آپ کو اسی سیکٹر پہ نہیں بڑھانا چاہیے جو آلریڈی دے رہا ہے. سب کو پتا ہے کہ اگر جو 368 روپے کی کلیکشن ہوئی ہے پورے پاکستان کی ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن کا 10% ہے, تو 10% تو آپ نے تنخواہ دار لوگوں سے لے لیا, آپ بزنس مین سے نہیں لے رہے, ایگریکلچر سے والے سے نہیں لے رہے, پراپرٹی سیکٹر سے پورا ٹیکس نہیں لے رہے, اب اس کی کوشش ہو رہی ہے. تو میں خیال میں اس کوشش کو جاری رکھنا چاہیے اور سیلریڈ کلاس کو پورا موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی ڈیو ٹیکس ضرور دے اور اپنے گھر بھی چلا سکے. اور جب یہ اس طرح کے اقدامات ہوں گے تو یقیناً اس کا دیکھیں انسان مطالبہ کس سے کرے گا؟ حکومت سے ہی کرے گا. اگر کسی کی کوئی ناراضگی ہوگی یا کس کو برا محسوس ہوگا, کس کے خلاف ہوگا؟ حکومت وقت کے خلاف ہی ہوگا. حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اتنا ٹیکس جو بڑھ گیا ہے, جوڈیشری کے چارجز اتنے بڑھ گئے ہیں, تو اس کا نقصان اس حکومت کو بھی ہوگا. تو یہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو میرے خیال میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کرنا چاہیے. اور یہ بھی میں کہوں گا اس ہماری جو موومنٹ کہہ لیں یا جو ایک الائنس کہہ لیں, اس کے اوپر خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی پولیٹیکل الائنس سے, یہ کسی بھی مذہبی سے, کسی بھی ایتھنک ڈیوائڈ سے بالا تر ہو کے یہ ہے. اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں, سب لوگ متاثر ہیں. میں بھی متاثر ہوں, آپ بھی شاید متاثر ہوں گے, اور جو لاکھوں لوگ ہیں, ملینز آف پیپل, وہ سب متاثر ہیں. اچھا ناصر بھائی, دیکھا جائے تو ہمارے بجٹ میں یہ جو 368 ارب روپے یہ سیلریڈ کلاس سے جمع ہوں گے, یہ کوئی بہت بڑا نمبر نہیں ہے. تو پھر بھی حکومت نے مطلب
یہ چھوٹا سا ٹیکس لینے کے لیے اتنے لوگوں کو اپنے خلاف کر لیا اور اتنے لوگوں کا کچن متاثر ہوا. آپ کے خیال میں یہ صحیح اقدام ہے؟ دیکھیں ایسا لگتا ہے نا ہمیں کہ حکومت کو یہ سیلریڈ کلاس آسان ٹارگٹ لگتی ہے، کیونکہ آپ 317 روپے اگر آپ پوری 12 ٹریلین کی ٹیکس کلیکشن میں بات کریں تو بہت بڑا نمبر نہیں ہے بالکل، لیکن ہم ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن میں بات کریں تو اس کا شیئر 10% سے بھی زیادہ ہے. اچھا پھر یہ 317 روپے مالیاتی سال 2023-24 میں پچھلے سال سے 104 روپے زیادہ ہے. تو آپ اس سے سوچیں کہ جو پچھلے سال ہی ٹیکس ریٹ بڑھائے اور ایگزمپشن ختم کی اس کا امپیکٹ 104 روپے کا ہے. تو گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ سال جو ٹیکس ریٹ بڑھائیں گے اس سے بہت آرام سے 100-125 روپے جمع کر سکتے ہیں. میرے خیال میں بہت سارے ایونیوز گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں جہاں سے یہ رقم جمع کی جا سکتی ہے، اور اس کے باوجود سیلریڈ کلاس ان کو آرام سے 370-400 روپے 450 روپے آرام سے جمع ہو سکتے پچھلے سال کے ٹیکس ریٹ سے بھی. دیکھیں ریٹیلرز پہ ہر سال ٹیکس لگانے کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی حکومت آئی، مطلب ہم نے ماشاء اللہ دور بھی دیکھ لیا، ہم نے بہت ساری جمہوریت حکومتیں بھی دیکھ لی، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف یہی، لیکن ریٹیلر کے سیکٹر کو آج تک کوئی کیپچر نہیں کر سکا. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہماری انڈاکومنٹڈ اکانومی تقریباً ڈاکومنٹڈ اکانومی کے برابر ہے. بہت بڑی کیش اکانومی پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے، ہم سب کو پتا ہے. کسی بھی ہول سیل مارکیٹ میں چلے جائیں، چاہے کراچی ہو، لاہور ہو، پنڈی ہو، تو ہم وہ کون سے طریقہ کار وضع کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک سال کے ٹارگٹ لے کے چلیں اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. فکس ٹیکس اسکیم 1992 میں بھی آئی تھی، پھر ختم کر دی گئی. ہم قدم اٹھاتے کیوں نہیں؟ وہ قدم کیوں نہیں اٹھاتے جس کے لانگ ٹرم بینیفٹس ہیں؟ آج فکس ٹیکس پر ہیں لیکن ایک لانگ ٹرم روڈ میپ تو دیں، ہمیں بھی تو لگے آگے کوئی ہوپ ہے. یہاں ہوپ ختم ہو رہی ہے. یہ اصل مسئلہ یہ گورنمنٹ ایک لانگ ٹرم روڈ میپ بنائے، ریٹیلر کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے. اس کے علاوہ ایگریکلچر صوبائی سبجیکٹ ہے، لیکن صوبوں کو ٹیکس اس پہ کلیکٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلریڈ کلاس سے ہم 100 روپے کلیکٹ کرنے تو اس میں بہت آرام سے دوسرے سیکٹر سے کر کے 50 سے 100 روپے کلیکٹ ہو سکتے ہیں. ایک اور بہت بڑا ذریعہ ہے گورنمنٹ تھوڑے سے اپنے اخراجات کو کم کرے، اس کے ذریعے بھی بچت ہو سکتی ہے. تو صرف ٹارگٹ نہیں ہے، سرپلس کی بات ہو رہی ہے. بیسک سرپلس ہونا چاہیے گورنمنٹ کے پاس، یعنی کہ اس کی آمدنی میں سے اخراجات مائنس کر کے. تو اگر ہم آمدنی کو بڑھانے کی بات کریں، تھوڑے سے اخراجات بھی کم کر لیں، تو مطلب اتنا بڑا ہمارا مطالبہ نہیں ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں نا پچھلے سال کے ٹیکس ریٹ بحال کرو، گورنمنٹ کے پاس بہت سارے ایونیوز ہیں کہ وہاں پہ تھوڑی سی مانیٹرنگ کو، کمپلائنس کو بڑھا کے وہ ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. تو جو سیلریڈ کلاس کے جو ہمیں لگتا ہے نا پتلی گردن ہے، اس کو چھوڑ دیں. وہ اپنا ٹیکس دے رہی ہے، اس کے پاس کوئی اور چارے کار ہی نہیں ہے. دیکھیں ہمارے امپلائر کی ذمہ داری ہے اس نے پورا 100% ٹیکس ایکس پر ریوائز ریٹ کیلکولیٹ کر کے گورنمنٹ کو جمع کرا دینا. اچھا یہ بھی ایک بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے، پلیز مجھے 2 منٹ دیجیے گا. دیکھیں تمام اور کمپنیز کے پاس ان کو ٹیکس دینا ہے سال کے آخر میں یا کوارٹرلی ایڈوانس ٹیکس دینا ہے. سیلریڈ کلاس کا یہ کہ اس کو سارا ٹیکس ماہانہ بنیادوں پر کٹ جاتا ہے. اچھا ماہانہ بنیادوں پر کٹ جاتا ہے اور پورا 100% ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے. کسی اور شعبے میں اس طرح سے 100% ایڈوانس ٹیکس کی کلیکشن نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ سیلریڈ کلاس اگر اس کو کوئی اس کا موبائل پہ پرسنل موبائل پہ ٹیکس کٹ گیا ہے کہ اس نے اپنی گاڑی کا ٹیکس جمع کرا ہے، تو اس کا ٹیکس کریڈٹ وہ کیسے لے؟ پھر آپ لوگ کہیں گے کہ ہاں بھائی ریفنڈ اپلائی کر دو، امپلائر کو دے دو. تو خود مجھے بتائیں تو کیا ضرورت ہے اس سے بھی آپ 100% ایڈوانس ٹیکس لیں؟ اس کا بھی آپ تھریش ہولڈ متعین کر دیں کہ وہ 70% یا 80% ٹیکس دے گا، باقی اپنے ریٹرن کے ساتھ جمع کرائے گا. تو مطلب کچھ تو بریدنگ اسپیس ملنا چاہیے سیلریڈ کلاس کو بھی. اچھا ناصر بھائی، کیا یہ جو ٹیکس بڑھا ہے کیا اس سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ مطلب ٹیکس چوری بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ پہلے جو لوگ تنخواہیں جو ہیں وہ اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرتے تھے، سنا ہے کہ اس بار جو جولائی سے کافی لوگوں کو کیش تنخواہ دی گئی ہے. تو ایسا بھی کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا؟ وہی میں نے کہا نا، ٹیکس دینا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ذمہ داری ہے، اس کے بدلے میں جب ان کو بینیفٹ نہ ملے اور وہ ٹیکس کا برڈن بڑھتا چلا جائے تو لوگ مختلف طرح کی اس میں پھر آئیڈیاز سوچنے لگتے ہیں کہ کیا کیا جائے. ایسی باتیں ہمارے سننے میں آئی ہیں کہ بعض سیکٹر، میں کسی سیکٹر کا نام نہیں لوں گا، نتھنگ اگینسٹ اینی ون، لیکن وہاں پہ آلریڈی یہ کلچر تھا کہ بعض تنخواہ کا کچھ حصہ کیش میں دیا جاتا تھا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ تنخواہ کیش میں دینے والا ایلیمنٹ بڑھ جائے گا. انکریمنٹ جو ملے گا وہ کیش میں ملے گا، تاکہ اگر ان کا ٹیکس فرض کرے کسی کے 50 روپے مہینہ کٹتا تھا، وہ کسی اچھی پوسٹ پہ بندہ ہے، تو اس کا ٹیکس اب اتنا ہی کٹتا رہے گا، لیکن اس کا جو انکریمنٹ تھا یا جو ٹیکس بڑھنے کی وجہ سے جو امپیکٹ آ رہا تھا، وہ اس کا پورشن تنخواہ کا اس کو کیش میں دے دیا جائے گا. اس طرح کمپنیز مختلف ایونیوز ڈھونڈ رہی ہیں کہ کس طرح سے ٹیکس بڑے امپلائیز پہ کم کیا جائے انہی ٹیکس کے لاز میں رہتے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک تو آپ سوسائٹی کو وہ چیزیں سوچنے میں مجبور کر رہے ہیں جو اس سے پہلے اس نے کبھی سوچی نہیں تھی. وہ ایک طرح کا کمپلائنٹ سیکٹر تھا، امپلائر کے لیے بھی آسانی تھی، ٹیکس کاٹتا تھا، ماہانہ جمع کرا دیتا، گورنمنٹ کے ٹارگٹ پورے ہو جاتے تھے. لیکن اب اس طرح کی باتیں جب ہوں گی کہ وہی بات ہے نا، کوئی بینیفٹ نہیں ہے، ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے، تو لوگ
تھوڑی سی نیگیٹو پریکٹسز کی طرف بھی جا سکتے ہیں, جا رہے تھے, اور مزید بڑھ جائے گی وہ تعداد. تو کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو ٹارگیٹ پورا ہوگا؟ گورنمنٹ کا ٹارگیٹ تو پھر نہیں پورا ہوگا. تو میرے خیال میں ایک بیلنسنگ رہنی چاہیے. ٹیکس دینا ہے لیکن وہ اتنا ان ایکویٹیبل نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس طرف چلے جائیں کہ یا تو پروٹیسٹ کرنے پر آ جائیں یا پھر اس پہ آپ ایسے طریقے ڈھونڈنے لگیں جس سے ٹیکس کم ہو جائے. پاکستان کو اگر چلانا ہے تو ٹیکس تو دینا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو اس بات سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. مگر اب آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں, کہ کیا آپ کا ٹیکس جو ہے وہ زیرو کر دیا جائے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. آپ لوگوں کا اصل مطالبہ ہے کیا, کتنا کم کیا جائے؟ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے, ٹیکس تو دینا ہے اور سب نے دینا ہے. ہم اسی کی بات کرتے ہیں, ہم ایکویٹیبل ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں, ہم انکم پر ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں. سیلریڈ کلاس کا جو نعرہ ہے وہ یہی ہے, ٹیکس کم کرو, سیو دا سیلریڈ کلاس. کیوں؟ جیسے ہم نے بات کی کہ اگر آپ کی تنخواہوں میں سے 60 سے 70% ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس اور یوٹیلیٹیز کی مد میں چلا جائے گا تو لوگ اس 30-40% جو بچے گا ان کا اس سے کیسے گزارا کریں گے. تو ہمارا مطالبہ بڑا سادہ ہے کہ 1 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پہ ٹیکس ختم کیا جائے. جو ٹیکس ریٹ مالیتی سال 2023-24 کے تھے, جس پہ گورنمنٹ نے آلریڈی 370 ارب روپے جمع کر لیے, انہی ٹیکس ریٹ کو بحال کیا جائے. جو ٹیکس ایگزیمپشن گورنمنٹ دے رہی تھی میوچل فنڈ پہ, انویسٹمنٹ میں, انشورنس پالیسیز پہ, یا گھر کے لیے جو بینک لون لیتا اس پہ, اس کو بھی بحال کیا جائے. دیکھیں اس سے لگے گا ضرور کہ ٹیکس کا انسیڈنس تھوڑا سا کم ہوگا, لیکن اس سے دیکھیں آپ یہ جو پوری ملک کی جی ڈی پی اس میں بھی تو کنٹریبیوشن آئے گا سیلریڈ کلاس کا. پھر جو منیمم ویج کے قوانین ہیں وہ فالو کیے جائیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے ہمارے مطالبات ہیں جس پہ گورنمنٹ کو ہماری درخواست ہے کہ اس کو دیکھے, کیونکہ بہت مشکل ہو گیا سیلریڈ کلاس کے لیے گزارا کرنا. اسی لیے اتنا جو ہیو اینڈ کرائے ہے وہ اسی وجہ سے ہے. یعنی سمپل لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پچھلے سال جتنا ٹیکس لیا جا رہا تھا وہ بحال کر دیا جائے؟ جی بالکل, آپ دینے کو تیار ہیں؟ بالکل, ہم ٹیکس کم کرو پچھلے سال کے حساب سے, ہم اس سے اور زیادہ بات بھی نہیں کریں. جبکہ پچھلے 3 سالوں میں جو ٹیکس ریٹ بڑھنے کا امپیکٹ ہے وہ 50 سے 60% ہے. کیونکہ کسی بھی سلیب میں جو شخص اگر 10,000 روپے ٹیکس دے رہا تھا تو آج وہ 15 سے 16,000 روپے ماہانہ ٹیکس دے رہا ہے. جو 2 لاکھ روپے دے رہا تھا وہ تقریباً اسے 50% 3 لاکھ روپے ماہانہ ٹیکس دے رہا ہے. تو 3 سال میں تو ٹیکس اتنا بڑھا ہے. ہم 3 سال کی پرانے ریٹ کی نہیں بات کریں, ہم سب پچھلے سال کے ٹیکس ریٹ کی بات کریں. اور اسی طرح گورنمنٹ باقی سیکٹرز سے جو ٹیکس کلیکشن ہے, جو گورنمنٹ کا ٹارگیٹ ہے, اس کو پورا کرے, تاکہ اوور آل ہمیں پتہ ہے ٹیکس کلیکشن ضرورت ہے گورنمنٹ کی. وہ گورنمنٹ پھر مختلف چیزوں میں خرچ کر رہی ہوتی ہے, تو بالکل وہ ٹیکس کلیکشن کی انفورسمنٹ کو تھوڑا اور بہتر کرے. زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشن کو بینک کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے بھی ہمیں اپنی جو اکانومی کی اصل اسٹرینتھ کا پتہ چلے. اور اس سے ملک کی ترقی, اگر ہم کوئی صحیح پلاننگ بھی کرنا چاہتے ہیں, اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کے لیے آپ کے پاس تمام صحیح ڈیٹا موجود ہو. اچھا سر, ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں سیلریڈ کلاس کی آواز ایک مطلب دبی دبی دکھائی دیتی تھی, کہ ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. اب آپ نے پلیٹ فارم بنایا ہے تو اس کے لیے بیسٹ آف لک. مگر سر یہ بتائیں کہ آپ کی آواز پہنچی کہاں تک ہے؟ کہیں سے کوئی مطلب حکومتی لیول پر یا کسی سیاستدان نے آپ سے رابطہ کیا, کوئی سنوائی ہوئی آپ کی؟ دیکھیں اس طرح سے ہوا ہے کہ کم از کم اسمبلی کے فلور پہ یہ آواز اٹھی ہے کہ سیلریڈ کلاس کا ٹیکس بہت زیادہ بڑھا دیا گیا, اس کو کم کیا جائے. وزیر خزانہ نے 2 دفعہ پریس کانفرنس میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ سیلریڈ کلاس کا ٹیکس بہت زیادہ بڑھایا گیا ہے, اور ہمارے پاس گنجائش نہیں بن رہی, اس لیے ہم اس کو کم نہیں کر پا رہے. جس کے لیے ہم نے خود تجاویز ہم دے رہے ہیں کہ کیا کیا وینیوز ہیں جس کو دیکھا جائے تو یہ 60-70 روپے پورے سال میں کلیکٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. خراجات کم نہ بھی کریں تو بہت سارے ریونیوز ہیں جس سے ٹیکس ریونیو بڑھا کے سیلریڈ کلاس پر ٹیکس کم کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم نے بھی 2 دفعہ کہا ہے, آج بھی, بلکہ آج ہی میں نے اخبار میں ان کا بیان پڑھا کہ ہم چاہتے ہیں سیلریڈ کلاس کو ریلیف دینا, اس لیے ہم نے بجلی کے بلوں میں اپ ٹو 200 یونٹس کمی کی, لیکن وہ بھی اکتوبر کے مہینے تک ہے. اور پھر ٹیکس تو کم نہیں ہو رہا نا, جو میری تنخواہ مجھے کٹ کے اور کم پیسے مل رہے ہیں وہ تو کم نہیں ہو رہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کلاس کو پہ جو ٹیکس اتنا زیادہ بڑھایا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے, تاکہ یہ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں نا کہ ایک ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. بس یعنی کہ ابھی تک آواز صرف اسمبلی تک پہنچی ہے, اس کے علاوہ کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ اسمبلی تک پہنچی ہے بالکل, ہاں, کوئی ڈائریکٹلی کسی حکومتی اہلکار نے ہم سے رابطہ نہیں کیا. ہم نے مختلف فورمز کو بھی لیٹر لکھے ہیں, ڈائریکٹ گورنمنٹ کو بھی لیٹر لکھے ہیں, ہم نے پی ایم کو بھی لیٹر بھیجا ہے, ہم نے سپریم کورٹ میں سو موٹو اپلیکیشن بھی بھیجی تھی. ابھی تک اس کی کوئی سنوائی تو نہیں ہوئی ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو ریئلائزیشن کی حد تک تو پہنچ گیا ہے کہ اس بات کو مان لیا گیا ہے کہ سیلریڈ کلاس پر ٹیکس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ہر سال بڑھانے کے بعد تو اب اس بات اتنی زیادہ ہو گئی کہ قابل برداشت نہیں رہی ہے. تو یہاں تک پہنچ گیا, لوگ مستقل پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی اس میں
ہم پر امید ہیں کہ حکومتی اہلکار ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم ان کو اپنی تجاویز آفیشیلی بھی دے سکتے ہیں. اپنے خط کے تھرو تو ہم نے دے دی اپنی تجاویز, لیکن ہم چاہیں گے کہ ہمیں موقع ملے میٹنگ کا تو پھر ہم اور زیادہ بہتر طریقے ایکسپلین کریں. یہ جو آپ کا الائنس بنا ہے اس میں سارا تنخواہ دار طبقہ ہے, تو آپ کی اس مہم کو لے کر آپ کے امپلائر کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ دیکھیں آپ کے لیے سپورٹیو ہے؟ دیکھیں اب تک آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اگر تنخواہ دار طبقے نے اس معاملے پہ آواز اٹھائی تو اس نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کے جو وہ کام کر رہے ہیں, جو ان کی کنٹریبیوشن اپنے امپلائر کے لیے اور اوور آل اپنی پاکستانی اکانومی کے لیے, اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہم کو اس بات کا ادراک ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ایک امپلائر کے پاس امپلائڈ ہیں تو ہمیں اس کے انٹرسٹ کو سیکیور کرنا ہے. اسی لیے ابھی تک آپ نے ہماری طرف سے کبھی بھی کسی ایسی اپیل کی بات نہیں کی ہوگی کہ ہم کام نہیں کریں گے. یہاں تو جن لوگوں پہ ٹیکس بڑھا, پیٹرولیم ڈیلرز ہو گئے, فلور مل ایسوسیشن والے ہو گئے اور دوسرے لوگ ہو گئے, سب نے ہڑتال کی کال دے دی, اور 2-3 لوگوں نے جو ہڑتال کی کال دی اس کے بعد حکومت نے ان کی بات بھی مان لی. تو دیکھیں ہم وہ پریکٹس کرنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی نیگیٹو سگنل ہے کہ اگر پورے پاکستان میں 60-70 لوگ تنخواہ دار طبقے میں ہیں, اگر ان میں سے کچھ لوگ بھی اگر اس میں سے صرف 20-30% بھی کام چھوڑ دیں گے تو سوچیں اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوگا. تو ہم اس طرح کی بات ہی نہیں کرتے. اسی لیے ہمارے امپلائر کی طرف سے ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہم جو بھی اس معاملے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ اپنے آفس کے کاموں کو پورا کرنے کے بعد کر رہے ہیں. ایون کہ جو پروٹیسٹ بھی آرگنائز کیے گئے وہ ڈیورنگ لنچ بریک آرگنائز کیے گئے. لوگ آئے, آدھے گھنٹے کے لیے پروٹیسٹ میں آئے, اپنا جو جمہوری حق ہے اس کو استعمال کیا اور اس کے بعد واپس جا کے گئے, اپنا کام پورا کیا. جو پریس کلب پہ پروٹیسٹ تھا وہ شام کو 5:30 بجے کے بعد رکھا گیا. تو ہماری طرف سے پوری کوشش ہے کہ ہمارے جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہم کریں اور اس کے ساتھ جو ہمارا جمہوری حق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آواز پہنچائیں تاکہ اس معاملے میں کوئی ایسا چیز ہو جو ہمارے تنخواہوں پہ جو ٹیکس بڑھ گئے اس کو کم کریں. دیکھیں اس میں الٹیمیٹلی امپلائر کا بھی بینیفٹ ہے. اس کو اگر میں اس طرح سے دیکھوں, دیکھیں امپلائر کی بھی ایک لمٹ ہوگی, وہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ تھوڑا کمپیشنیٹ رویہ رکھے گا تو ہمیں انکریمنٹس بھی دے گا. لیکن اس وقت جو انکریمنٹ آ رہا ہے اس کا بھی میجر پورشن ٹیکس کی مد میں جا رہا ہے. تو دیکھیں امپلائڈس کی بھی ایک لمٹ ہے کہ وہ کتنی انکریمنٹ دے سکتے ہیں, کیونکہ سیٹھی بات ان کو بھی اپنی کاروبار چلانا ہے. کاروبار چلے گا تو کمپنی بھی چلے گی, کمپنی چلے گی تو لوگوں کو روزگار ملتا رہے گا. تو اگر تنخواہ دار طبقے پہ جو ٹیکس بڑھا ہے وہ کم ہوگا تو کیا ہوگا, اس سے امپلائیز زیادہ سیٹسفائڈ رہیں گے تو ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. جیسے ہم نے بات کی نا کہ تنخواہوں پہ ٹیکس ہم سے تو 30-40% لیا جا رہا ہے, یعنی کہ یورپین ممالک کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے لیا جا رہا ہے. سہولیات تو ہماری بالکل بھی نہیں ہیں. میرے خیال میں شاید کسی افریقن کنٹری سے اب ہم کمپیئر کرنے پر آ گئے ہیں پاکستان کو, جو کہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. تو لوگ باہر جا رہے ہیں, وہ باہر جا کے اپنے کیریئر کو ری اسٹارٹ کرنے کو تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر باہر جا کے جاب کریں گے 30-40% ٹیکس دیں گے, اس کے بعد ان کو ریٹرن ملے گا, ان کے بچوں کو اچھی تعلیم ملے گی, ان کی فیملی کو اچھی صحت ملے گی, اچھے ٹرانسپورٹ کا سسٹم ملے گا, ان کو سیکیورٹی ملے گی, پیس آف مائنڈ ملے گا, اس سے ان کی ہیلتھ بہتر ہو جائے گی. تو اگر پاکستان میں بیورو آف امیگریشن کا ڈیٹا آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کیلنڈر ایئر 2023 میں 8,60,000 لوگ پاکستان سے باہر گئے. اس میں لوگ جاب کے لیے بھی گئے, کچھ اسٹوڈنٹ بھی گئے, اور اب 2024 کے ہمارے سال کے 6 مہینے کے میں یہ تعداد 8 لاکھ تک پہنچ گئی ہے, جس میں سے 4 لاکھ لوگ ہائیلی اسکلڈ لوگ ہیں. تو مجھے بتائیں اگر اسی رفتار کے ساتھ اچھا پڑھا لکھا, مطلب پچھلے سال جتنے گئے تھے اس سے ڈبل اب آدھے سال میں جا چکے, اور جو ہم اپنے حلقہ احباب میں دیکھ رہے ہیں, اپنے فیملیز میں دیکھ رہے ہیں, پیپل ان دیئر 40s and 50s آر لیونگ پاکستان. یہ وہ پاکستان کی کریم ہے جو جس نے یہیں پڑھا ہے یا باہر سے پڑھ کے آ کے پاکستان پہ کام کر رہا ہے, اور وہ ملک کے نظام کو سمجھتا ہے, اپنی کمپنی کے نظام کو سمجھتا ہے, اور اس ملک کی اور کمپنی کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا. اب وہ جو چھوڑ کے اس طرح سے چلا جائے گا, آپ کے خیال میں یہ خلا پر کرنا اتنا آسان ہوگا؟ دیکھیں کہنے کو کہتے ہیں نا کہ لوگ چلے جاتے ہیں, سسٹم چلتا رہتا ہے, لیکن اس کا بھی ایک بیلنس ہوتا ہے. اگر ایک آپ کمپنی سے ٹاپ ایگزیکٹوز نکال دیں, اس کی 15% ورک فورس نکال دیں, آپ کے خیال میں کمپنی سروائیو کر سکتی؟ بہت مشکل ہو جائے گا. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی بھی کامیاب ٹیم کے پیچھے وہ لوگ ہوتے ہیں, وہی لوگ ہوتے ہیں جو سسٹم کو چلاتے ہیں, وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپریشن کو چلاتے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں اگر پڑھے لکھے لوگ پاکستان سے چلے جائیں گے تو اس ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ آپ کو کہاں سے اچھے سول سرونٹس ملیں گے, آپ کو کہاں سے اچھے ایگزیکٹوز ملیں گے, مارکیٹنگ کے, IT کے, اکاؤنٹنگ کے. آپ کو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ ایڈ دیتے ہیں کسی اچھے ریسورس کے لیے, آپ کو CVs تو مل جاتے ہیں, لیکن جب آپ فلٹر آؤٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ڈیمانڈز میں
जो डिमांड है उसमें ये बात ज़रूर होती है, आप मुझे ये बताएं मेरी टेक होम सैलरी कितनी होगी। पीपल आर नाउ वेल अवेयर कि आप उसको एक अच्छे पैकेज का तो ज़रूर बता देंगे, लेकिन कहेगा भाई मुझे कितने पैसे में घर लेके जाऊंगा ताकि अपना घर चला सकता हूँ कि नहीं चला सकता। अकाउंट्स और आईटी की फील्ड में इस वक्त यंग लोगों को पाकिस्तान में रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया। आप किसी भी आईटी कंपनी से, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से बात की तस्दीक कर सकते हैं, क्योंकि लोग फॉर अपने बेटर फ्यूचर, फॉर शॉर्ट टाइम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। वो बाहर जाके दोबारा से अपने कैरियर को रीस्टार्ट करने को तैयार है। क्यों? कि उनको पता है या तो मिडिल ईस्ट में चले जाएं, वहाँ पर्सनल इनकम टैक्स नहीं, अगर आएगा भी फ्यूचर में कम आएगा। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में टैक्स रेट ज़्यादा है, उसके बदले सहूलियात है। तो अब ये बताएं इस पर नुकसान किसका हो रहा है? लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अच्छा नासिर भाई, अगर ये आपका एहतजाज काम नहीं आता और हुकूमत आपका कोई मुतालबा नहीं मानती और यही टैक्स स्लैब रहते हैं, तो आप क्या करेंगे फिर? खामोश होकर बैठ जाएंगे? क्या हल है आपके पास? नहीं देखिए, खामोश होकर तो नहीं बैठेंगे। सैलरीड क्लास इतने सालों से खामोश बैठी थी, इसीलिए बातें शायद इस नौबत पर आ गई है ना कि अब तो लोगों के लिए सर्वाइवल की जंग वो हो गई है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारा एहतजाज जारी है। अगले हफ्ते से फिर मुल्क गिर हर शहर में एहतजाज होंगे। और अब जो तनख्वाहें मिली हैं लोगों को जुलाई की, तो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिली, और ये ज़्यादा जो टैक्स रेट है उन पर भी अप्लाई हो रहे हैं, तो उनमें भी बहुत बेचैनी पाई जाती है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जिनसे उन्हें कारोबार हुकूमत चलाने हैं वो लोग भी अब कितने परेशानी में मुब्तला हो गए। तो नंबर 1 हमारा एहतजाज जारी रहेगा, और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तमाम मीडिया वालों का जिन्होंने इस आवाज़ में हमारे साथ आवाज़ मिलाई है और इस इशू को पूरे पाकिस्तान तक पहुंचा दिया। इसीलिए मैंने कहा, जैसे असेंबली में बातें हो रही हैं, हर अखबार में, हर टॉक शो में, आपके जैसे चैनल पे, हर जगह इस चीज़ की बात हो रही है कि सैलरी क्लास पर टैक्स बहुत बढ़ गया। तो ये चीज़ तो हमारी जारी रहेगी, अवेयरनेस भी, प्रोटेस्ट भी, कैंपेन, सब चीज़ें जारी रहेंगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे मुनासिब वक्त पे, और ये मुनासिब वक्त भी ज़्यादा दूर नहीं, मैं अगले 2 हफ्तों की बात कर रहा हूँ, कि अगर इस पर कोई नोटिस नहीं लिया जाता, कुछ सैलरी क्लास को कोई रिलीफ देने की बात नहीं की जाती, हमसे कोई रब्ता नहीं किया जाता, तो हम इस पर भी तैयारी साथ साथ कर रहे हैं कि हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। देखें, किसी भी जमहूरी मुल्क में लोगों के पास क्या ज़राए होते हैं अपनी आवाज़ पहुँचाने के, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, प्रोटेस्ट के थ्रू, और आखिर में उसको लगेगा उस अग्रीव पार्टी को कि उसकी बात नहीं पहुँच रही है, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा, तो फिर वो आखिरी रास्ता रह जाता है कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाए। तो उस पर भी हमारे साथ साथ वर्किंग चल रही है, क्योंकि हमारी सैलरी क्लास अलायंस पाकिस्तान में जो लोग हैं वो हर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। उसमें डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, अकाउंटेंट्स भी हैं, IT प्रोफेशनल्स भी हैं। तो हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम, अगर इस पर कोई हमें रिलीफ नहीं मिलता, तो हम पिटीशन फाइल करेंगे। तो आप कहाँ, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ये चीज़ें मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। इसमें हमारी पूरी वर्किंग चल रही है, बहुत सीनियर लॉयर हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं इस पर। तो फिर जैसे ही वो लाहेअमल हम फाइनल करेंगे, और हम नहीं चाहते, मैं बिल्कुल ये कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ, हम ये चीज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि एक होता है ना कि हमारा मुतालबा किसी हुकूमत से, और जैसे हमने सिर्फ मुतालबात नहीं रखे, सलूशन भी बताएं कि किस तरह गवर्नमेंट अपना टैक्स रेवेन्यू पूरा कर सकती है। तो अगर ये मामला बगैर उसके हल हो जाते तो ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर हल नहीं होगा तो लोग तो मजबूर हैं। लोग हमें बहुत फोर्स कर रहे हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आप लोग इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं। तो हम समझते हैं, अगर हमें कुछ लोग समझते हैं इस काबिल कि हम इस मामले पे कुछ आगे स्टेप लें, तो हमारी तरफ से फिर नेक्स्ट स्टेप चाहिए, हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। चलें नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया आपका और अफ्तार चैनल का।